अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का जो दिन है वो हर एतबार से पाकिस्तानियों के लिए एक जश्न का, एक खुशी का, और जो आज सारे पाकिस्तानी जो हैं वो मिली जोश व जज्बे के साथ इस दिन को मना रहे हैं, चूँकि आज के ही दिन 75 साल पहले मुसलमानान हिंद ने जब आज़ादी हासिल की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में, तो वो आज का ही दिन था। आज इस हवाले से भी ये ज़्यादा बड़ा दिन है चूँकि आज पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह है और डायमंड जुबली जो है वो शायान शान तरीके से मनाई जा रही है। लोग बाहर निकले हुए हैं, सड़कों पर हल्ला गुल्ला हो रहा है और आज अपनी आज़ादी का दिन जो है भरपूर तरीके से मना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कैपिटल टीवी की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से कौम, मुल्क, सल्तनत को जश्न आज़ादी मुबारक कहूँगा। आप सबको मुबारक हो। हम भी यहाँ बैठे जो हैं जश्न आज़ादी के हवाले से किस तरह लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो आपको सारा दिखा रहे हैं। मैं चाहूँगा बिला किसी तवक्कुफ़ के आज जो हमारे मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवाऊँ और उनसे फिर हम बात करें वो आज के दिन को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं और आज के दिन की अहमियत क्या है, ये भी पाकिस्तानियों को जो है पता होनी चाहिए। तो मेरे साथ जो लाइन पर मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। मैं अगर कहूँ कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा घराना है उनकी चश्मो चराग कह लें या उनसे ताल्लुक़ रखती हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अदील बरकी जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान की पहचान है, गुलकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आगाज़ मैं करूँगा जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा आपसे करूँगा। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आज के दिन की मुनासिबत से आप हमें और पूरी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ आपको भी और जितने नाजरीन हैं कि हमने 75 साल बखैर खूबी मुकम्मल कर लिए हैं। जश्न आज़ादी मुबारक हो सबको। जी, और आपको मुबारक। मैं समझती हूँ कि बड़ी अच्छी एक तरीका के सब लोग निकले हैं बाहर। इसका मतलब है कि लोग दिल से चाहते हैं कि आज़ादी मनाएं खातिर खा अंदाज में। लेकिन साथ ही हमें ये ख्याल रखना है कि 75 साल पाकिस्तान के कायम होने के बाद ज्यादातर हमारे जो लोग हैं उनको एक वक्त की रोटी भी इस वक्त नसीब नहीं। और ये जो माशी हमारी सूरत हाल है इसको जब तक हम तब्दील ना कर सकें तो हम सही आज़ादी कैसे पाएंगे। कभी कचकोल लेके IMF के पास जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं चीन के पास जा रहे हैं और कभी किसी और मुल्क के पास जा रहे हैं। तो इस तरह जो है ना वो हम सही आज़ादी नहीं पा सकते जब तक हमें खुद इन्हिसारी ना समझ आए और हम खुद इन्हिसारी के साथ ईमानदारी से काम करें और सबको साथ लेके चलें। अभी नेशनल डायलॉग की बात कर रहे थे हमारे वजीर आजम। ये बात करनी और है, इस पे अमल करना और है। और अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तमाम फरीकैन को चाहिए कि नेशनल डायलॉग करें और इत्तेहाद, तंजीम, यकीन, मौकम, यही 3 हमारे लिए स्लोगन दिए थे कायदे आजम ने। इत्तेहाद सबसे जरूरी है। हम आपस में मुत्तफिक होंगे, इत्तेहाद हमारे में होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जो हाल होती है कि हर एक बंदा जो है दूसरे के साथ गरीबा हो रहा है। जिसने एक दफा शऊर अपना मुंतखब होकर कुर्सी संभाल ली वो कहते हैं बस इस कुर्सी से हम ना उतरे, कोई दूसरा बंदा ना आए। बिल्कुल, तो इत्तेहाद और सही यकीन जमहूरियत का तो जो तब भी है पैगाम हमें दिया जब हम गया, लोगों को, अवाम को मौका। बिल्कुल जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि इत्तेहाद के बगैर तो कौम कौम नहीं बन सकती। ये तो पहला एक जीना है कि अगर यकजा नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, उसके बगैर कौम का तश्कील पाना मुमकिन ही नहीं होता। गज़नफ़र साहब, ब्रिगेडियर साहब, आप आज के दिन की अहमियत, पाकिस्तान जो है वो जिस तरह पाकिस्तान आज खुशियाँ मना रहा है, पूरा पाकिस्तान ही, इस तरह जिस तरह नासरा साहिबा ने इस तरफ हमें तवज्जो दिलाई कि इत्तेहाद जो है, आप समझते हैं कि 75 साल काफ़ी हो गए हैं, अब हमें इत्तेहाद और यकजा होकर, मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है? सबसे पहले आपको, आपकी टीम को और पाकिस्तान को हर शहरी की तरफ से मुबारक हो कि आप जी, खैर एक ऐसा मुबारक। प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं जो इत्तेहाद क्रिएट कर सकता है। क्योंकि हर साल
ہر وقت ہر لمحے ہر پاکستانی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گز جسے اندیشہ زوال نہ ہو. آمین. اب جب یہ زوال ہے اس اندیشے کو آپ کس طرح روک سکتے ہیں؟ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ بڑی رچ تاریخ ہے، یہ کوئی ڈرائی تاریخ نہیں ہے. اس کا ایک ماضی کا پہلو ہے، اس کا ایک فیوچر کا پہلو ہے. اس کا ماضی کا پہلو وہ ہے جب قائد اعظم نے رحمت اللہ علیہ نے اور علامہ اقبال نے خواب دیکھا، قائد اعظم نے یہ دیکھا اور انہوں نے سب سے پہلی جو بنیاد انہوں نے رکھی پاکستان کی وہ سچ پہ رکھی. قائد اعظم آپ کو پتہ ہے ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا ہندو لیڈرشپ کے اندر، اس وقت کی لیڈرشپ کے اندر، کہ یہ سنسیئرٹی سے مسلمانوں کے ساتھ نہیں چل سکتے. جی کہا کہ ہمارا کلچر مختلف ہے، ہمارا مذہب مختلف ہے، ہمارے رہنے دینے کا طریقہ کار مختلف ہے، ہمارے ریچولز مختلف ہیں، ہمارے سٹینڈرڈ مختلف ہیں. یہاں انہوں نے ایک سچ سوچا کہ جی ہم کو ایک الگ ملک چاہیے، اور اس کے لیے ان کے لیے انہوں نے نہ صرف ہندوؤں سے اور انگریزوں سے لڑے، بلکہ وہ کچھ ایسی فورسز سے بھی لڑے جو مسلمانوں کے اندر موجود تھی اور پاکستان کو بننے نہیں دینا چاہتی تھی. اور اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بعد میں بھی کہا، اب یہ نام لینے کا ٹائم نہیں ہے، کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں نعوذ باللہ شریک نہیں ہوں. تو ہمارے ہاں اس وقت سے اگر قائد اعظم کے ساتھ کسی نے، قائد اعظم اگر کامیاب ہوئے ان تمام انیمیکل فورسز کے باوجود، تو وہ تھی سچ کی طاقت جس کو وہ لے کے چلے تھے اور جس کے ذریعے انہوں نے آزادی حاصل کی تھی. اور بات وہی ہے کسی کے کہنے کی کہ ایک قوم تھی جو ملک کی تلاش میں تھی، آج ملک ہو گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح بٹے ہوئے ہیں. بالکل، آج قوم کو یکجا ہونے کی، اتحاد کی ضرورت ہے. ایک تو پاکستان جو ہماری پہچان ہے وہ پاکستان سے ہے، اور کچھ جو ستارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جب افق پر نمودار ہوتے ہیں تو پاکستان کی پہچان بن جاتے ہیں. اسی طرح عدیل برقی صاحب ان میں سے ایک ہیں جو ملک نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ جب کانسرٹ کرتے ہیں، جب اپنا فن پھیلاتے ہیں تو وہ پاکستان کی پہچان بن جاتے ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل برقی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آج کے دن کو کتنا پرائڈ فیل کرتے ہیں؟ آج آزادی کا دن ہے، اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی، تمام پاکستانیوں کو جہاں بھی وہ موجود ہیں، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، ان جانب سے، پاکستان کی جانب سے 75واں یوم آزادی مبارک ہو. کہنے کو بہت کچھ ہے، کرنے کو بہت کچھ ہے. میں آج صرف پازیٹیوٹی پہ بات کروں گا، مثبت پہلو پہ بات کروں گا. اور یہ فرسٹ آف آل یہ کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ ہم جب ملک سے باہر جاتے ہیں اور پاکستان کا نام لے کے، ہم ملک سے باہر بھی پاکستانی کے طور پہ جاتے ہیں، بعد میں ہمارا مذہب پوچھا جاتا ہے. میں آج بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستانیوں، قائد نے یہ پاکستان پاکستانیوں کے لیے بنایا ہوا ہے. آپس میں پاکستانی بن کے رہیے، ایک دوسرے کو گلے لگا لیجئے بغیر سوچے ہوئے کہ اس کا مذہب کیا ہے اور وہ کرتا کیا ہے اور اس کی ذات کیا ہے. فرسٹ آف آل وی آل آر پاکستانی. دوسرا یہ کہ یہ قدورت ہمیں مٹانی ہوگی. 75 سال ہو گئے ہیں اس پاکستانی چاچا کو ہمیں معاف کرتے ہوئے. کب تک یہ ہمیں معاف کرتے رہیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ اس پاکستانی چاچا کو غصہ آ جائے ہم پر، اور خدا نہ کرے کہ یہ ہم سے بھی ناراض ہونے لگ جائے. خدارا اپنے آپ کو سنبھالیے. اور دوسرا، آج میں برملا یہ آپ سے اظہار کر دوں کہ میری جنریشن تک کے تمام لوگ اس پاکستان کے بگاڑ کے ذمہ دار ہیں. اب یہ پاکستان ہمارا نہیں ہے، یہ پاکستان صرف اور صرف ہماری نئی جنریشن کا ہے. یہ پاکستان صرف ان ینگسٹرز نے سنبھالنا ہے جو ہم سے اچھی جنریشن ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے، آج میں سارا دن پرچم کشائی تقریبات میں رہا ہوں، مختلف کالجز میں، یونیورسٹی میں، مینار پاکستان. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ آنے والی جنریشن بڑی پیور ہے، بڑے سچے وہ لوگ ہیں. وہ اتنے چال باز، اتنے مکار، اتنے بیک بائٹنگ کرنے والے، اتنے ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے والے نہیں ہیں. تو آج میں بڑا پر امید ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان سینئر سے کہ جو کچھ کرنا تھا نا آپ نے کر لیا. اگر آپ نے پیسے کو دھرم بنانا تھا تو بنا لیں. ہم دیکھیں گے کہ وہ آپ کی 4-5 فٹ کی قبر کے اندر کتنا وہ پیسہ چلا جائے گا. رہ جائے گا تو نام. جیسے آج قائد نہیں ہے تو اس کا نام ہے، ہم آج بھی سلوٹ کرتے ہیں.
یا اللہ اس پاکستان کے بارے میں سوچئے، یہ سوچئے کہ یہ کن قربانیوں سے بنا تھا، کن شہداء نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا کہ یہ ایسا ایک خطہ اس کائنات میں بنے گا جہاں پر امن، اخوت، بھائی چارہ، محبت ہوگی. بالکل امن اور محبت جو ہے وہ پاکستانیوں میں بھائی چارہ جب تک نہ ہوگا، یہی آج کا موضوع، آج کے دن کا اسپرٹ بھی یہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی بن کر ہی سوچنا ہوگا، ہمیں مذہب، لسانیت، صوبائیت سے ہٹ کر، ہر چیز سے ہٹ کر سوچنا ہوگا. جسٹس صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر میں کوٹ کرنا چاہوں گا یہاں پر، کہ انہوں نے جو فرمایا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو میں چاہوں گا کہ آج اس اہم دن کے موقع پر اس کی ایک تو تشریح کریں اور ساتھ ہمیں بتائیں، چونکہ ہم جب حقوق کی بات آتی ہے ہم سارے ہی کہتے ہیں ہمیں ہماری ریاست یہ نہیں دے رہی، ہمارے جو ریاستی رہنما ہیں وہ ہمیں یہ ہمارے جو حقوق ادا نہیں کر رہے، لیکن جب فرض کی بات آتی ہے تو کیا ہم بطور جو ملت ہیں اپنا فرض ادا کر رہے ہیں؟ اس شعر کے تناظر میں ہمیں سمجھائیے گا. یہ تو بہت ضروری ہے، جیسے علامہ نے فرمایا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور یہ جو لفظ ہے نا فرد، یہ انہوں نے مرد کے بجائے استعمال کیا ہے. حالانکہ اگر مرد کا لفظ استعمال کرتے نا تو بہر میں اس کا وزن اور یہ ایلیٹریشن بہتر آتی، اس لیے کہ اس میں فرد میں مرد، عورتیں، ٹرانسجینڈرز، جس کوئی مینٹلی چیلنج ہے، کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ سب جو ہیں اس قوم کے مقدر کے ستارے ہیں. اور یہ ہم سب پہ لازم ہے کہ جو ہم سے کوشش ہو ہم وہ کر کے اور شامل ہو. لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ اقتدار میں ہیں سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے. ہر چیز ریاست ذمہ نہیں لے سکتی، لیکن جن لوگوں کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے وہ اپنی روٹی کا سوچیں گے یا وہ ریاست کو سوچیں گے؟ ان کو تو ریاست کے بارے میں یہی پتا ہے کہ اسی ریاست سے ہم نے پوری کرنی ہے اپنی ضروریات. اور اگر جو اس وقت ریاست کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہو جائے تو پھر ہی ہم آگے جا سکتے ہیں. خود انصاری ہونی ضروری ہے. قرض لینا ہم چھوڑ دیں، اپنے مصنوعات ہیں ان کو استعمال کریں، تبھی ہماری جو ہیں کاروباری مرکز وہ چل سکتے ہیں، ہماری صنعتیں چل سکتی ہیں. ہم نے تو امپورٹڈ کا لفظ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ چپکا لیا ہے، اور جو بھی چیز ہو چاہے ردی ترین ہو اسی کو ہم قبول کر لیں گے کیونکہ یہ امپورٹڈ. اپنے ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، تو ہم نے تو قیاس کرنا ہے اپنی ملت پہ، اور جب یہ کریں گے اور ہم ہر ایک اپنا حصہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ کوئی بندہ کوئی چیز ہمیں روک سکتی ہی نہیں. قائد اعظم نے تو فرمایا تھا ہمارے پاس سب قدرتی وسائل ہیں، اگر ہم سب مل کے یکجہتی رکھیں، محنت کریں، سچائی رکھیں، عشق سے کریں ہر کام، تو ہم آگے بڑھنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. اگر اپنے کام کے ساتھ جو ہے اپنے الفت ہو یا اس سے محبت کر کے کام کیا جائے تو بلا شبہ اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا. بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 75 سال کا سفر ہم نے گزار لیا. میں نہیں چاہتا کہ ہم کوئی نیگیٹو آج کے دن بات کریں، لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ ہمیں ایک ملت کے طور پر ابھرنے کے لیے اور دنیا کے نقشے میں ایک فلاحی ریاست بننے کے لیے کیا کیا اقدامات ہیں جو ابھی ہم مس کر رہے ہیں پچھلے 75 سالوں سے، آگے ہمیں کرنے ہوں گے تب ہی ہم ایک قوم، ایک ملت بن سکتے ہیں؟ 75 سال کا جو ہم نے سفر کیا وہ بڑا پازیٹیوٹی میں وہ سفر کیا. ہم نے وہاں سے سفر کیا تھا جب آپ کے پاس کاغذ میں لگانے کے لیے پیپر پن نہیں تھی، اور ہم لوگوں نے وہاں پہ کانٹے استعمال کیے تھے. وہاں سے لے کے آج ہم پہنچے ہیں، ہم اکانومی میں، ڈیفنس میں، انڈسٹری میں، سوشل سسٹم میں بہت ہم لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا، اور پاکستان کی عوام نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیے تاریخ میں اپنی کہ آپ نے وار اگینسٹ ٹیرر لگی ہے، وہ لڑی ہے، وہ ٹیررزم جو پاکستان کے اوپر باہر کی قوتوں نے امپوز کیا تھا، یہ سوچ کے پاکستان اس سے نہیں نکل سکے گا. لیکن ہم کچھ 4000 کی شہادت دی، چھوڑ دیجیے آپ فوج کی شہادت کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسی شہادت. آج بھی آج کی تاریخ میں بلوچستان کے اندر ایک آفسر زخمی ہے، بڑا سیریسلی انجرڈ ہے، میجر عمر،
اور 3 اور سپاہی ہیں جو زخمی ہیں, 2 سویلین بھی شہید ہو گئے ہیں, 2 سپاہی. تو یہ قربانیاں جا, اور یہ پازیٹیوٹی ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور سرحدوں کے پیچھے عوام کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہے وہ پازیٹیوٹی جو آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ ہم من حیث القوم جمع ہو سکتے ہیں اور ہمیں جمع ہو کے ہی آگے چلنا ہے. آج آپ لوگ آپ سے کیوں خائف ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں؟ ان کو پتہ ہے یہاں ہیومن پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, ان کو پتہ ہے یہاں ہیومن اسکلز بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے لوگ جو باہر جاتے ہیں وہ کس طرح پرفارم کرتے ہیں. ابھی آپ چھوٹے چھوٹی چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں, ابھی مانیٹرنگ اٹھا کے دیکھ لیں, ستپارا کا نام پوری دنیا میں لیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں اسکلز بہت ہے, صرف ہمیں اس اسکلز کو ایک جگہ کرنا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں ڈیڈیکیٹ اور کمیٹڈ رہنا ہے, ہمیں اپنے جاب سے محبت کرنی ہے اور ہمیں یہ سوچ کے کرنا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کر رہا ہوں. لیکن ان تمام چیزوں کو کہتے ہوئے پھر یہ ضرور کہنا پڑتا ہے, اس سے پھر نظریں نہیں چرائی جا سکتی کہ اس کے لیے اسی طرح کی ایک کمیٹڈ, ڈیڈیکیٹڈ, ٹرانسپیرنٹ اور سچی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. میں آپ کو اس میں کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ ہم نے ترقی کی منزلیں طے کی, لیکن ہم نے لیڈرشپ کے لیول پہ ترقی کی منزلیں نہیں طے کی ہیں. اگر وہ ہمارے اندر جیلن ہو جاتی, پاکستان میں خواص اور عوام کا تفرق اگر مٹ جاتا, تو ہو سکتا ہے کہ آج ہم دنیا کی بہت بڑی طاقت بن چکے ہوتے. جیسے کہ جب ایوب خان کا دور تھا تو ساؤتھ کوریا تھا جو آپ کا ڈیولپمنٹ پلان جو ہے وہ لے کے گیا تھا. آپ نے ملیشیا کا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ پاکستان نے بنوا کے دیا تھا. ایمریٹس ایئر لائن PIA نے کھڑی کی تھی. یہ وہ پوٹینشل تھا, لیکن یہ ضائع ہو گیا کیونکہ یہ بہت ساری چیزوں میں تفریق ہو گیا. یہ بہت سارے فقہ سے لے کے, لسانیت سے لے کے, ایتھنیسٹی سے لے کے باقی چیزوں میں تقسیم ہو گیا, اور اس تقسیم کے پیچھے عوام کو جو صحیح راہ پہ لگا سکتے تھے وہ لوگ موجود نہیں تھے. لیڈرشپ کا فقدان کہا جا سکتا ہے کہ جس سے تھوڑا بہت اگر پاکستان اپنی اس پوزیشن کو حاصل نہیں کر سکا جو آج کر سکتا تھا. بریگیڈیئر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے. یہ عدیل برقی صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, آپ دنیا بھر میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کانسرٹس وغیرہ آپ کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں, تو کیسا محسوس کرتے ہیں بطور پاکستانی, کیسا رسپانس آپ کو ملتا ہے, کیونکہ پاکستانی تو دنیا بھر میں موجود ہوتے ہیں؟ سچ بتاؤں کہ میں اس سال ہی نہیں گیا, میں ہر سال واقع جاتا ہوں, اور میں آپ سے سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے پاکستان میں رہنے والے پاکستانی سے زیادہ پکے پاکستانی باہر ملتے ہیں. ایون میں جب امریکہ, انگلینڈ, ناروے, UAE کسی بھی ممالک میں جاؤں جشن آزادی کے حوالے سے, میں نے اتنا بڑا کٹ, اتنا بڑا مجمع پاکستان میں دیکھا ہی نہیں جتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی روڈز پر ہوتے ہیں گرین ہلالی پرچم لے کے. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے سارے بچے جو ہیں پاکستان کی خوشحالی کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کے باہر آئے ہوئے ہیں, اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی محنت سے کمائے جانے والا پیسہ جو ہے ہمارے پاکستان کی ترقی کے کام آئے. یہ جذبہ قائم رہنا چاہیے. میرا خیال ہے میری آواز آپ سب کو آ رہی ہوگی, بیکاز وہ ویڈیو کیمرہ تو شاید بند ہو گیا, لیکن آئی ایم ہیپی کہ ایٹ لیسٹ میری آواز جو ہے وہ کیپٹل کے سننے والوں کے کانوں تک جا رہی ہے. اور میں بلکہ 2 لائنیں گنگنا کے آج کے دن بھی ان تمام لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا جو وطن عزیز کی ترقی کے لیے سرگرم عمل ہیں, کہ ہم زندہ قوم ہیں, پائندہ قوم ہے, ہم زندہ قوم ہیں, پائندہ قوم ہے, ہم سب کی ہے پہچان, ہم سب کا پاکستان, 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 ہم سب کا پاکستان. اب ملوں مشینوں کے سب پہیے گھومیں گے, مزدور بھی ہوں گے شاد, دہقان بھی گھومیں گے, ہم یک دل ہم یک جان, ہم یک دل ہم یک جان, ہم زندہ قوم ہیں, پائندہ. اللہ کرے اس جذبے کو لے کر ہم
ہمیشہ جشن آزادی مناتے رہیں. میں ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا اگر آپ لائن پر ہیں تو. جی میں اب تمام سننے والے پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جیسے آپ سبز ہلالی پرچم اپنے گھروں کی چھتوں پہ لگاتے ہیں 14 اگست کی خوشی کے حوالے سے, اسے 2-4 دن بعد اتار کے رکھ لیا کریں اور اپنے آنگن میں ایک پودا ہر سال ضرور لگایا کریں, اپنے آنگن میں, اپنی گلی میں, میدانوں میں, تاکہ ہر سال اس کی گروتھ بڑھتی چلی جائے اور اس کے آنے والے پھل پھول اور سایہ جو ہے وہ نہ صرف ہماری موجودہ بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی شجر سایہ دار رہے. تو ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک پیغام بڑا بہت خوبصورت پیغام, یقیناً اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ صاحبہ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جس طرح آزادی کے بارے میں اکثر لوگ, ہم بھی ڈسکس کرتے ہیں یہ چیزیں کہ حقیقی آزادی معاشی طور پر آزاد ہونے میں ہے. کچھ لوگ وہاں تک چلے جاتے ہیں, اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جی اگر ایسے ہی رہنا تھا تو پھر آزاد کیوں ہوئے. میں چونکہ اس بات سے متفق نہیں ہوں, آزادی بہرحال آزادی ہی ہے. مجھے یہ پرائیڈ فیل ہوتا ہے, میں ایک پراؤڈ پاکستانی اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں. آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی جو ہے یہ بات جو کرنا کہ آزادی اگر لینی تھی تو پھر ہمیں آزاد معاشی طور پر ہونا ضروری ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بجا ہیں, لیکن آزادی پہ حرف اٹھانا آپ کیسے دیکھتی ہیں اسے؟ کہ ہمیشہ انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے, اور اقبال نے تو فرمایا تھا نا, نہیں ہے نا امید اقبال رشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی بہت زرخیز ہے. زرخیز, بالکل. اور 75 سالوں میں ٹھیک ہے کچھ ہماری میں خابیاں بھی تھیں, کچھ ہم رستے سے بھٹکتے بھی رہے ہیں, لیکن بہت تبدیلی آئی ہے. اور یہاں پہ اچھے کام بھی بے شمار ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ کیونکہ میں عورت ہوں, خواتین کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں خواتین نے معاشرے میں اپنے لیے مقام پیدا کیا ہے. اور قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ خواتین نے جیسے حصہ لیا ہے پاکستان کی تحریک میں چاہوں گا کہ اسی طرح وہ پاکستان کی تعمیر میں حصہ لیں اور پاکستان کو آگے بڑھانے میں برابر کے ہوں شامل. تو میں سمجھتی ہوں خواتین نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے. ابھی بھی بہت سے ہمارے لیے راستے جو ہے وہ ہم نے گزارنے ہیں, کیونکہ یہ پدر سری نظام ہے. لیکن تبدیلی ایسے نہیں ہے کہ مثبت تبدیلی نہیں آئی, مثبت تبدیلی آئی ہے. اور اگر ہم سب مل کے اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھیں, عدیل برکی صاحب نے ٹھیک کہا, پودا لگانا ضروری ہے, ماحولیات کو ٹھیک کرنا ضروری ہے, لیکن ہم نے یہ بھی تو سوچنا ہے کہ جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے وہ ہم نے ہمسائے کے ساتھ بانٹنا. جب تک ہمارے اندر یہ بات جو ہے یہ بھرپور طور کے ہمارے شعور میں نہ آئے, ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم آگے بڑھیں. آپ جو ہے نا, آپ 4th پلر آف دی اسٹیٹ ہیں, جو مقننہ اور انتظامیہ اور عدلیہ کے بعد یہ جو ذرائع ابلاغ ہے, جی بالکل. آپ لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ ہم نے اس قوم کے لیے کیسے مستحکم ہو کے اکٹھے جانا ہے, ایمانداری سے جانا ہے, عشق کے پر لگا کر اڑا, جیسے علامہ نے کہا, میری راکھ جگنو بنا کر اڑا. جگنو سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کو بھی راستہ دکھائیں اور بالکل. خود بھی آگے بڑھیں. بالکل, بے شک میڈیا, اور چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوں, ہر بندے کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے, اور مثبت جو چہرہ ہے اور مثبت جو شخصیت سازی ہے اور جو ایک تشخص مثبت ہے اسے اجاگر کرنے کی ہمیشہ ہی ضرورت ہے. بریگیڈیئر صاحب, آزادی ہمیں ملی, اس کے بعد جو دشمن کی نظریں بھی ہم پر رہیں, وہ طاق میں رہا کہ ہمیں کسی طرح نیست و نابود کر دے وہ کسی طرح, لیکن اپنے عزائم میں وہ ناکام رہا. اس حوالے سے افواج پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ مسلمہ ہے اور اس ڈھکی چھپی نہیں. آپ کیا کہیں, افواج پاکستان کی جو پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے جو خدمات ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں, اگر آپ ماضی میں جائیں اور 1947 میں جب ہم آزاد ہو رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا سے جو ٹرینز آتی تھی اس زمانے میں بہت قتل و غارت گری ہوئی, اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑا میسو کلنگ ہوئی پارٹیشن کے اوپر. اس کے اوپر ویسٹرنز نے کتابیں لکھی, ایک بہت بڑی مشہور کتاب ہے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ. اس میں اگر جو برٹش آتھرز نے لکھی اس میں پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگوں کو, کتنے مسلمانوں کا قتل عام ہوا.
اور لیکن اس قتل عام میں جو ٹرینز پاکستان آرمی کی بلوچ ریجمنٹس تھی اور دو پنجاب نے جو پروٹیکٹ کر کے لایا کرتے تھے، تو اس پہ ہمت نہیں ہوتی تھی کسی بلوائی کی کہ وہ آ کے ان ٹرینوں پہ حملہ کرے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے اوپر پاکستانی فوج کے جو ہے وہ جوان کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ری ہیبلیٹیشن جب شروع ہوئی اور ری ہیبلیٹیشن ایفرٹس آئی، اس پہ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد تو ہم جنگوں کے سائیکل سے گزرے اور الحمدللہ آپ 65 وار دیکھیں، اس میں جو کچھ پاکستان ایک نیسنٹ ایک اسٹیٹ تھا جس کو 1947 میں جو اس کے حصے کا ساز و سامان ملنا تھا جنگی حساب سے فوج کے، وہ بھی نہیں دیا گیا تھا، اور ابھی تک وہ ڈیو ہے انڈینز پہ کہ انہوں نے ہمیں وہ ساز و سامان نہیں دیا۔ لیکن ہم نے اس قصب پرسی میں بھی جنگ لڑی، اس میں بھی ہمارے پیچھے سویلین طاقت پوری طرح کھڑی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد سے میں نے آپ کے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو وار اگینسٹ ہے، یہ ٹیررزم کے خلاف جو پاکستان فوج نے اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے جنگ لڑی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اور یہ میں بڑی اتھارٹی سے بڑی ذمہ داری سے آپ کہہ رہا ہوں کہ یہ وار جو آپ کے اوپر سی آئی اے، را، این ڈی ایس نے مل کے تحریک طالبان جیسی آرگنائزیشن بنا کے جو امپوز کی تھی، ان کے اوپر ان کا پیچھے ایک آبجیکٹو تھا۔ انہوں نے ایک وار پلان ڈیزائن کیا تھا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اسی تھریٹ سے نبٹتی رہے گی، اس میں ان کے ریسورسز بھی ختم ہوں گے اور ان کی جانوں کو بھی نقصان ہوگا، اور پاکستان بحیثیت قوم بھی اس چیز میں انوالو رہے گا۔ یہ تھی 2.5 فرنٹ وار کا جو کانسیپٹ اس وقت انہوں نے دیا۔ لیکن الحمدللہ پاکستانی افواج نے سنگل ہیڈڈلی، اور وہ آپ کے خلاف دشمن کی 7 انٹیلیجنس ایجنسیز تھی جو لڑ رہی تھی، را، موساد، MI6، جرمن انٹیلیجنس ایجنسیز، باقی جو پلان کر رہے تھے، موساد، را اور این ڈی ایس کا ایک جوائنٹ ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا بدخشاں میں، جہاں وہ لوگوں کو ٹرینڈ کرتے تھے، دہشت گردوں کو ٹرینڈ کرتے تھے اور پاکستان کے اندر بھیجتے تھے۔ ابھی جو خالد، وہ ایک خراسانی ٹائپ جو آدمی مارا گیا ہے جس کا خراسان سے کوئی تعلق، وہ تھا جس نے بچوں کے خلاف اٹیک، انگارے نام کا آدمی تھا جو انڈین ایمبیسی میں تھا۔ پاکستانی فوج نے الحمدللہ سنگل ہینڈڈلی وہ جنگ لڑی اور ہم نے ٹیررزم کا خاتمہ کر دیا۔ افغانستان میں 43 ملکوں کی فوج موسٹ ایڈوانسڈ ویپن سے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے لڑ رہی تھی اور ان کا مار کے بھرکش نکال دیا، شکست تسلیم کر کے رات کو بھاگے کابل سے۔ وہ بھی ایک پلان تھا بھاگنا، لیکن بہرحال وہ شکست آج تک وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے اور پاکستان کو اس کا الزام دیتے۔ تو یہ رول تھا جو پاکستان کی آرم فورسز نے، جس میں پاکستان آرمی بھی، نیوی بھی، ایئر فورس بھی ہے، انہوں نے کیا۔ اور اس کے نظیر میں میں نے کہا آج بھی شہادتیں ہوئی ہیں، آج بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں سرحدوں پہ، آج بھی بلوچستان کے اندر جو پروسٹائب آرگنائزیشن ہے، وہ جو انڈیا کے پیسوں پہ چلتے ہیں، وہ برمداد بگتی ٹائپ لوگ جو ہیں اور جو وہاں پہ بنی ہوئی ہیں، جو بی ایل اے اور وہ آج بھی دہشت گردی پھیلا رہی ہیں، اور وہ بلوچستان کی پاپولیشن کا 0.1% ہے۔ یہ جو سیپریٹسٹ آپ کو کہتے ہیں، یہ جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں، یہ جو مسنگ پرسن ہو کے جا کے وہاں پہ انڈیا کے کیمپوں میں 4 کیمپ بنائے ہیں انہوں نے راجستھان میں، جہاں وہ دہشت گردوں کی ٹریننگ کرتے ہیں، وہاں رہ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان آرمی آج بھی لڑ رہی ہے، پاکستان آرمی جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کی ہمیشہ ہی محافظ رہی۔ جب بھی دشمن نے میلی آنکھ سے دیکھا، اس کی آنکھ نکال دی پاکستانی آرمی نے۔ پورے پاکستان کو پاکستانی آرمی پر فخر ہے۔ عدیل برقی صاحب، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، بطور ایک گلوکار پاکستان کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور جب پاکستان سے باہر بھی ہوتے ہیں، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی جو صاحب اقتدار لوگ ہیں؟ آپ کس طرح کی تبدیلیاں چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کیسا ہو؟ چونکہ آپ کمپیریٹیولی دوسرے ملکوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر زندگی کیسی ہے اور پاکستان میں کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ جی، نمبر 1 تو یہ کہ ہمیں سجدہ ریز ہو کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک ملک ہے، ہمارے پاس ایک شناخت ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ پاک فوج کے لیے میں نے بہت کچھ کیا اور عسکری ایوارڈ کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ میں کسی بھی سیاسی جماعت کو شامل کیے بغیر یہ بات کہنا چاہوں گا، کسی بھی ملک کی کامیابی کے لیے ایک بہترین فوج، ایک اچھی اسٹیبلشمنٹ، یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے۔ تو اور سچ پوچھیں تو ہماری تمام امیدوں کا جو محور ہے وہ فوج ہی ہے، کیونکہ کسی نہ کسی طور ہم اگر محفوظ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کس طرح کا ماحول ہے اور لوگ ہمیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں، انہیں ہمارا ایٹم بم پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے، لیکن ہمیں ایک ہو کر
खुदा के हुजूर शुक्र अदा करते हुए इस शनाख्त को, इस ग्रीन पासपोर्ट को, इस वतन को बिल्कुल बिलाशुबा हमें सजदा रेज़ भी आज का दिन खुसूसी तौर पर जो है वो अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करने का दिन है और सजदा रेज़ होने का दिन है। अभी हमारे साथ जो है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जिस तरह बरकी साहब भी बोल रहे थे कि जो अफवाज का भी जो किरदार है, जैसे अभी नासरा साहबा ने जब बात की, आज के दिन जब डायलॉग की, नेशनल डायलॉग की हम बात करते हैं, आप क्या समझते हैं आज कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया कल से कि हमारे जो करता धरता हैं वो सारे मिलकर बैठ जाएं, एक रोड मैप जो है वो रखा जाए और उसके मुताबिक चला जाए? सवाल में एक जवाब दे दिया है कि रोड मैप रख के एक जगह बैठ के अगर चला जाए, तो मैंने आपसे जैसे पहले अर्ज किया कि वो जो डाइवर्शंस नज़र आ रही हैं, वो जो डिस्ट्रैक्शंस नज़र आ रही हैं, जो वो कन्फ्रंटेटिव माहौल जो बन जाता है, उसमें उसके उस करने का तरीका आ रही है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड ओवरऑल डायलॉग सिस्टम विद अ विजन ऑफ फ्यूचर, ये आज की तारीख के लिए नहीं कि उस चीज़ को आने वाले दिनों में जो आप हमारी सोसाइटी के मुख्तलिफ, जो पाकिस्तान की रियासत के मुख्तलिफ पिलर्स हैं जिसमें इकॉनमी भी आती है। साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी पाकिस्तान के मारूफ अदाकार जावेद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जावेद साहब, सबसे पहले तो आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज के इस अहम दिन पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कौम को, पाकिस्तान को? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से पूरी कौम को 75वां इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। पहली बात तो ये है कि हमने ये देखना है कि 75 सालों में हमने इंडिविजुअली इस मुल्क के लिए क्या किया, और अगर कुछ नहीं किया, और अगर जिसने किया भी है तो वो अब इस वक्त हमारे मुल्क को बहुत सख्त ज़रूरत है हम सब की। और डिफरेंट जो लोग हैं वो उनको आगे बढ़कर आना है और इस मुल्क की खिदमत करनी है। बहुत सी चीज़ें हैं जो ट्रैक से हटी हुई हैं, उनको ठीक करना है। वो एक बात नहीं है, 100 बातें हैं बाखुदा, और ऐसा भी नहीं है। और दूसरा ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि देखें, इस वक्त हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि यार पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, फैमिली को शिफ्ट कर दे, दूसरे मुल्क चले जाए। ये इसका हल नहीं है। इसका हल ये है कि हम जो इसके शहरी हैं, इस मुल्क ने जो हमें पहचान दी, जो हमें वकार दिया, नाम दिया, वो हम यूटिलाइज करके इस मुल्क की खिदमत करें और इसको ट्रैक पे लाने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, बिल्कुल इंडिविजुअली भी जो है हर एक की ज़िम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली और अदील बरकी हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जब अल्लामा ये कहते हैं कि हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, तो मिल्लत जो हैं वो आप हैं, वो पाकिस्तान जो हैं वो आप हैं, मैं हूँ, हर फ़र्द जो है वो पाकिस्तान है। तो आप एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें, अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए अपने लिए, पाकिस्तान के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।